अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आजकल एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मसला जो चल रहा है एजुकेशन को लेकर चल रहा है। एक तो हम तालीम हासिल करते हैं, फिर हम जॉब के लिए सर्च करते हैं, लेकिन हमें अपनी एजुकेशन डिग्री के मुताबिक जॉब मिलती नहीं है। और सबसे बड़ा एक मसला ये भी चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्यों कम होते जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली क्लासरा साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमसे बात करेंगे और ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हायर एजुकेशन में किन किन मसाइल का जो है इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। और दूसरी हमारे साथ हेल्थ बायो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं सादिया ज़िया साहिबा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है और साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्या होती है। तो चलते हैं पहले सादिया की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तो सादिया, ये हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बहुत शुक्रिया 7 न्यूज़ का इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सा है एक टॉपिक जो आजकल का है। साइबर सिक्योरिटी का अमूमन हमारे बच्चे जो से हैं वो आजकल क्योंकि ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है एआई के हवाले से भी, और एआई के अंदर ये कि बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटेशनल और दूसरे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल साइंसेस स्टूडेंट हैं या मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू बी अलाइन विद द एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें जो एक कोर एरिया बनता है उनका वो साइबर बायो सिक्योरिटी का है। साइबर बायो सिक्योरिटी में हम उस तमाम कंप्यूटेशनल डेटा को जो सा है वो केटर कर रहे होते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड सेट्स को या सिस्टम्स को जो सा वो डील करता है। इसके अलावा पेशेंट्स की जो सी है प्राइवेसी है, उनका पूरा एक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स अब बिल्कुल डेटा सेट्स के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग उसको एआई पे शिफ्ट कर रहे हैं और डायग्नोसिस इवन जो सा उसके टूल्स के ऊपर जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड तो है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को फ़ौरन रिसीव ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिवली लेकर चलना और उसको उस हवाले से जो सा देखना कि टेक्नोलॉजी कितनी यूज़फुल रहेगी और हम बच्चों को किस तरह से तैयार करेंगे ताकि वो इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में जो जॉब्स हैं वो किस तरह से क्रिएट हो। सो दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग फील्ड विद इन दी हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी, और मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम वापस सादिया के पास आएंगे और ये मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या हेल्थ डाटा भी हमारा लीक हो सकता है। लेकिन चलते हैं पहले मोहम्मद अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। सर हायर एजुकेशन के क्या मसाइल हैं? इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो लोगों का जो है वो जो फिनेंशियल है, इसमें वही सबसे ज़्यादा आड़े आ रहा है। और लोग क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ लोगों के पास जो खाने के लिए है वो पैसे कम हो रहे हैं, तो इस वजह से जो एडमिशन्स हैं उसके ऊपर भी इंतहा इफेक्ट पड़ रहा है। आने वाला जो दौर है उसमें वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशनें जो हैं वो 80,000 इन केस होती थी तो वो कम होके 60,000 50,000 के लगभग जो है एप्लीकेशन आना चाहिए। जी अब वक्त के साथ साथ जो है वो क्योंकि अमाउंट्स फी हर साल बढ़ती रहती है तो पेरेंट्स के लिए ये मसला बनता जा रहा है कि वो बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मैं जो समझता हूँ एज एजुकेशनिस्ट वो यही दरपेश आ रहा है, और इसमें जो मेन फैक्टर है कि जो फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ने फंडिंग करती है वो भी वक्त के साथ कोई बढ़ नहीं पा रही। मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन जो HEC पहले तौर पर जो पैसे देते थे गवर्नमेंट की तरफ से जो आते थे यूनिवर्सिटीज़ को, एक्चुअली जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूनिवर्सिटीज़ का होता है वो यही होता है कि आप फ़ी कलेक्शन करें, उसके अलावा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो पैसे हों, और फिर जाके सैलरीज और बाकी चीजें जो होती हैं जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटीज में होती है वो पूरी करनी होती है। लेकिन अच्छा, इस तरह तो अनपढ़ लोगों की शरह में इजाफा नहीं होता जाएगा अगर पढ़ाई की तरफ जाएंगे नहीं फीसिस की डर की वजह से? जी बड़ा आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है। आप अगर हायर एजुकेशन से कमीशन नीचे प्राइमरी लेवल की तरफ चले जाए तो आप डाटा निकलवा के देख लें एग्जैक्टली तौर पर, तो अच्छी खासी तादाद में करोड़ों की तादाद में इस वक्त बच्चे जो हैं जो स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है, यानी वो उनको आना चाहिए। इनिशियल एजुकेशन तो कम अज कम उनको बेसिकली जो उनका राइट है वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ भी नहीं आ रहे। हायर एजुकेशन तो अगला स्टेप आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं तो उसमें जो 2-3 महीने की फीस एडवांस ले ली जाती है, लोग अफोर्ड 1 महीने की नहीं कर पाते, इस पे लोग बात नहीं करते, अगर करती हैं तो ये कहते हैं कि जी ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो इदारे हैं ना उनका तो कसूर नहीं है,
ان نے تو فی آگے جو سیلریز ہیں وہ دینی ہے. اب وہ پیرنٹس الٹیمیٹلی یہ ایک اور بات ہے, اگر ادارے اس کو لینا بھی چاہتے ہیں تو ہاف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر وہ اپنے پرافٹ میں سے کچھ مارجن جو ہے وہ پیرنٹس کو ریلیف کے طور پر دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ سکپ کر دیں, کیونکہ وہ منتھلی طور پر جو ہے انہوں نے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو سٹاف ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں دینی ہوتے ہیں, اور وہ ادارہ اس وقت جو ہے نا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے پرافٹ میں سے اگر ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں خصوصی طور پر وہ ان کو جو ہے پیرنٹس کو ریلیف دینا شروع کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اچھا, ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں جو ان کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے, جب بیس بننی ہوتی ہے تو اچھے اسکول میں جائیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف وہ موو کرتے ہیں جہاں پہ فیسز بہت زیادہ ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ جو گلی محلے کے سکولز ہیں, ہر گلی محلے میں سکولز ہیں, ایک تو کبھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ وہاں کے آیا ٹیچر جو ہیں ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کے ڈگریز کیا ہیں, ان کا جو کمیونیکیشن کیا ہے, یہ چھوٹی جی یہ آپ کا بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. یہ بڑا ایک فیکٹر جو ہے اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ اور ٹرینڈ قسم کا جو ایجوکیشنل اسٹاف ہونا چاہیے. بدبختی یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اس میں آپ صرف ایجوکیشن کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو ایگزیکٹ جیسے میرا تعلق جو ہے ایجوکیشن میں ایگریکلچر سیکٹر سے ہے, تو ڈفرینٹ کمپنیز کو اب گورنمنٹ نے ایک پالیسی تو بنا دی ہے کہ اگر آپ کسی پیسٹیسائڈ سیکٹر کو جو آپ نے فرض کیا رجسٹر کروانا ہے کسی کمپنی کو تو اس کے لیے 5 اگریرین جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے. لیکن وہ جب کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان اگریرینز کو سائڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ میٹرک پاس اور ایف اے پاس لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے اور اپنا کام چلایا جاتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک ہم اپنا جو ہم نے ایک لاز بنائے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پہ زور نہیں دیں گے نا, میرا خیال ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر پائیں گے. اچھا, آپ نے ایگریکلچر کا ذکر کیا, ایگریکلچر کی طرف سکوپ کیا بڑھتا جا رہا ہے؟ جی ایگریکلچر آپ دیکھیں ہماری جو 70% پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی طور پر جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں 45% ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی طور پر اس میں جو ایگریکلچر کلٹیویشن کی طرف کام کر رہے ہیں. ٹرینڈ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب سے اے آئی ہے اس سے تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے اور ایڈمیشن جو ہیں اس حوالے سے کم ہو رہے ہیں. مختلف یونیورسٹی میں ہمارا وزٹ بھی ہوتا رہتا ہے, جس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی ہو گئی یا ایگریکلچر ہو گئی. پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف ایگریکلچر کے نام سے ایک پورا ایک ادارہ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے. ایڈمیشن پہ اس سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے کیونکہ اے آئی جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارا ٹرینڈ ہے نا, میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں, وہ جب بھی جاتا ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر جو ہے نا شفٹ ہو جاتا ہے. ایز فار ایگزامپل کسی دور میں آپ دیکھ لیں تو یہ کامرس کے سبجیکٹ کے اوپر بہت زور آ گیا تھا اور سارے اسی سائڈ پہ ہی بچے جو ہے نا جانا شروع ہو گئے تھے. اب اے آئی کی طرف سب لوگ موو ہوتے جی یہ زیادہ تر جو ہے اے آئی کی طرف, لیکن اب میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز اس حوالے سے بڑا ہارڈ ورک کر رہی ہیں. اچھا, لوگوں کا یہ بھی ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے کوئی ہنر حاصل کر لیا جائے, کیونکہ ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ بے روزگاری کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ اس میں بھی سچائی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو ہے نا اب زیادہ تر ہمیں بلکہ ہم یہ کہتا ہوں کہ اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور ساتھ میں پیرنٹس کو یہ بھی کہوں گا کہ جو آلریڈی پروفیشنل ڈگریز ہیں ان کو بھی اگنور نہ کریں. وقت کے ساتھ ساتھ اب ایون یونیورسٹیز نے جو ہے اے آئی کے سبجیکٹس جو ہے, بلکہ ایچ ای سی کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنی کلاسز میں اے آئی کے سبجیکٹس جو ہے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروائیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے زیادہ تر ان کو نالج بھی آئے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں اسکلڈ بیس ہو, لوگوں کو ورکنگ آنی چاہیے. اور یہی آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے. اگر کوئی یہاں پر کسی حوالے سے وہ سمجھتا ہے اس کو بہتر آفر ہے, جیسے مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ زیادہ تر وہاں جا کے کام کرتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس وقت چائنا کی طرف ہمارے لوگوں کی بڑی پریفرنس ہے, بلکہ وہ تو بے انتہا اسکالرشپ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کریں گے برین ڈرین پہ, لیکن چلتے ہیں سعدیہ کی جانب. سعدیہ, کیا ہیلتھ ڈیٹا بھی لیک ہو سکتا ہے, ہیک ہو سکتا ہے؟
دو تین چیزیں بڑی زبردست ڈسکشن جو چل رہی ہے اس میں یہ کہ ایک تو جو ہماری یونیورسٹیز یا اسکولز ہیں جیسے علی صاحب نے کہا, میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں ایک تو سسٹینیبلٹی ماڈل اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ماڈل کے تھرو جون سا ہے اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اسکول یا یونیورسٹیز جون سی ہیں وہ صرف بچوں کی فیس کے اوپر ریلائی نہ کریں, دے مسٹ ہیو سم ادر پلانس کہ ہم نے اگر 3 مہینے کی چھٹیاں ہونی ہیں تو ادھر ہم نے کس طرح سے اپنے اسٹاف کو جون سا ہے وہ لے کر چلنا ہے. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے, علی صاحب نے 2-3 بہت ہی امپورٹنٹ ہماری جو فیلڈز ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہیں ان کو ہم جب بوسٹ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایگریکلچر کا نام لیا ہے, ہم لوگ بزنس اورینٹڈ ہو رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹر از اے بگیسٹ سیکٹر ان پاکستان جس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام میں اگر آپ اے آئی کو انوالو کرتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی از ٹو فیسیلیٹیٹ یو, آپ اس کو جب خود اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھیں گے نا اور اس کو فیسیلیٹیشن کے لیے یوز کریں گے تب یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو انکنٹرولڈ یوز ہے وہ ہمیشہ کوشچن مارک رہا ہے. وہ صرف ہمارے ہاں نہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں, لوور مڈل انکم کنٹریز میں نہیں, بلکہ ہائر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, یو ایس, یو کے, جرمنی, دا ہول یورپ, دے آر لائک کیٹرنگ دس پرابلم کہ اب اے آئی ریپلیس کرتا جا رہا ہے بہت سی مین پاور کو. وہاں جہاں آپ کا تمام تر ڈیٹا شفٹ ہو رہا ہے اے آئی کے تھرو آپ کے ڈیٹا سیٹ یا سسٹمس کے اوپر, وہاں obviously ہیکرز یا جو ہیکنگ ہے اس کا خدشہ رہتا ہے. ان سسٹمز کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مطلب ہیکنگ ہوتی ہے تو وہ شاید کوئی بہت ہی کروشل جو سیکورٹی سیکٹر ہے ان کے اوپر ہوتی ہے. آپ کے لوگوں کا بیسک ہیلتھ ڈیٹا کہاں کہاں یوز ہو جائے گا. ریسرچ نیگیٹو پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے, اس کو ہم ڈوئل یوز آف ریسرچ کہتے ہیں, DURC. ایک ریسرچ اگر آپ کسی بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اسی ریسرچ کو آپ نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر یہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جو بالکل ہی ایسے نیگیٹو پرسپیکٹو کے ساتھ ہے, اٹ کوڈ بی اے نیشنل دا تھریٹ, نیشنل سیکورٹی تھریٹ آلسو. تو بالکل ہیلتھ ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہوتا ہے, اس کے اندر لوگوں کا پرسنل ڈیٹا بھی ہوتا ہے, ڈیزیز میٹرز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا کا کیا کیا جاتا ہے, مطلب کیا نیگیٹو پازیٹیو کس طرح سے یوز ہو جاتا ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, جو نیشنل جو پرسپیکٹوز ہیں, اس کے اندر ہم لوگ بڑے کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے کی انفارمیشن ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہماری دنیا کو ملنی چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے حج کے دوران بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پولیو ابھی تک ختم نہیں ہوا, we haven't eradicated that. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں مکمل ایریڈیکیشن ہو گئی بھی ہے. تو اگر ہماری ایک نیگیٹو پرپوز بن جاتی ہے, وی آر ہیونگ, اور ہماری گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے, ہر دفعہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں, لیکن اگر یہ بھی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر پولیو ابھی ختم نہیں ہوا, سو اٹ کوڈ بی اے ویری نیگیٹو پرسپیکٹو. تو ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمیں بڑا کاشیسلی چلنا پڑتا ہے, ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور لوگوں کی صحت کے لیے بھی جو سب امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ اگر اچھے صحت مندانہ اقدامات کریں. جیسے کووڈ کے دوران وی ہیو میسو گڈ ایفرٹس, ہم نے اسے کنٹرول کر لیا تھا. ڈیتھ ریٹ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا بہت سے دوسرے ممالک میں تھا, لیکن جن ممالک میں ہیویلی ڈیتھس ہوئی ان میں بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز تھیں. لیکن کووڈ میں جو ایک خوف پھیلایا گیا تھا نا کہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں, بالکل لوگوں کو لگتا تھا وہ ویسے بیمار ہوتے جا رہے ہیں. دس از سم تھنگ, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارا ڈیٹا سیٹ کے ساتھ جو ہم کھیل سکتے ہیں, تو ہم جب نیگیٹیولی کھیلتے ہیں تو آپ سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں, اور آپ جب لوگوں کے درمیان اس طرح کا کیوس پھیلا دیتے ہیں کہ آپ شاید چھونے سے یا باہر نکلنے سے, کیونکہ لوگ ڈر گئے تھے جب وہ کوارنٹین ہوتے تھے, ان کو یہ ایک وہم رہتا تھا اور وہ ذہنی طور پہ بیمار زیادہ ہو چکے تھے کہ شاید ہماری اب ڈیتھ ہی ہوگی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سو ہر چیز کو کوپ کرنے کے کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ اوپن کر دیں گے اور ہیلتھ ڈیٹا آپ کا سب کے ساتھ سامنے ہوگا, تو وہاں پھر آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہی ڈیٹا اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اکثر یہ سننے میں آتا تھا کہ ویکسینیشن جو ہے, کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ویکسینیشن کروانے سے اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس فیگرز بھی سامنے آتے تھے, تو کیا اس طرح سے بھی وہ بھی غلط بالکل ایسا ہی ہے. بہت سی فیک چیزیں اس وقت پھیلائی گئی تھی. دیکھیں اس وقت جب ہم لوگ کووڈ میں تھے نا, تو ہم لوگ اس وقت بہت سے کام کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھے, گورنمنٹ اپنی سطح پہ بہت ایفرٹس کر رہی تھی, اور میرا خیال ہے پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کر لیا ایز کمپیئر ٹو دی آل ریسنٹ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے. اب اس میں یہ تھا کہ جو ایک کیوس پھیلایا جا رہا تھا, کیونکہ ویکسین اس وقت ڈیولپ کروائی گئیں, بہت سی کمپنیز آگے آئیں اور انہوں نے اس چیز میں پہل بھی کی, بٹ
ٹیکنالوجی بیسڈ جو سی ویکسین تھی RNA بیس بھی بنی, کنونشنل بیسس پہ بھی بنی, اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کو زیادہ تر لگائی گئی وہ چائنا بیسڈ جو کنونشنل جو سا میتھڈ سے بنائی گئی ویکسین تھی وہی لگائی گئی. اس کے علاوہ جو 8 سے 10 اور کمپنیز تھی وہ اس کے اندر انوالو تھیں. اب ان کے درمیان خود بھی شاید کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پھیلائے جا رہے تھے کہ شاید یہ ویکسین زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں سائنس جو سی ہے وہ ہر جگہ بینیفٹ کے لیے کام کرتی ہے. جہاں اس طرح کی سچویشنز ہونا تو جہاں آپ نے ویکسین بنانی ہے یا ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن ہے لوگوں کے ساتھ, وہاں ویسے ہی ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی اس طرح کی بہت سی غلط فہمی پھیلائی گئی تھی, اور یہ اسی کا ہی ایک جون سا ہے وہ ایک کڑی ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا آپ کے پاس ہے, نمبرز آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ایک پینک کریٹ کرتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ٹرسٹ لیول ان کا کم ہو جاتا ہے اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اس پازیٹیوٹی کو زیادہ پھیلانے کی اس وقت بھی ضرورت تھی, جہاں ہم نے اس وقت بھی ایفرٹ کی تھی. اچھا ویسے یہ ایک میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اویئرنیس ہے لوگوں کی کہ ہیلتھ ڈیٹا بھی جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے اور ہیک بھی ہوتا ہے. بالکل تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور نیا کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ ڈیٹا کس طرح سے پھر استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو یونیورسٹی, جیسے میرا تعلق اب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے, وہاں ہم لوگ بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ کورسز, اسکل کورسز ہم اس طرح کرواتے ہیں کہ جہاں آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو آپ کی ریسرچ ہے, وین ایور یو آر کوائننگ دا آئیڈیا کہ اس چیز پہ میں ریسرچ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے آپ کی, IBC ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل بایو سیفٹی کمیٹی آپ کی ہوتی ہے, جو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا یہ ریسرچ ضروری بھی ہے یا نہیں. ہر چیز ہر ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہر ٹاپک کے اوپر بھی کام کیا نہیں جا سکتا. آپ نے اپنے نیشنل ایشوز کو بھی دیکھنا ہے, اور آئی تھنک پریفریبلی آپ ہمیشہ جب ریسرچ سیکٹر میں جائیں تو اپنے نیشنل جو لوکل ایشوز ہیں ان کو ڈیل کریں, رادر دین دیٹ کہ آپ بہت بڑا کوئی ریسرچ پروجیکٹ لے کر بیٹھ جائیں اور اس میں آپ کے ملک کی جو سی ہے سلامتی کے لیے یا آپ کے ملک کے لیے کوئی زیادہ بہتر کام اس کے اندر نہ ہو, رادر دین اونلی ٹو ہیو دا پیپرز اور دا رینکنگس, اور بڑے بڑے پبلیکیشن ہاؤسز کے اندر آپ نے پیپر پبلش کرنے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ کہ ہم بہت زیادہ پبلیکیشنز کر رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اس چیز سے بچوں کو لے کر آئیں کہ اسکل آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ کام کریں, لوکل پرابلمس پہ کام کریں, ان ایشوز کو اجاگر کریں, اس پہ ریسرچ کریں جو کہ بینیفٹ میں جائے, نہ کہ وہ ایسے ڈیٹا سیٹس کو تیار کر دے جو کہ بعد میں ہمارے ہی نیگیٹو پرسپیکٹو میں یوز ہو. بالکل ٹھیک ہے. محمد علی صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, جیسے کہ سعدیہ نے بتایا کہ AI جو ہے اس سے بھی ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے اور وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, تو جب AI کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں کہ کیسے بچ کے رہنا اور کیسے اس کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے طور کے اوپر اور اس کو فیڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اب تو AI آپ اندازہ لگائیں, ہمارے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے موسٹلی طور پر ایون ہم جو ہے اس سے ہیلپ آؤٹ جو ہے نا ہیلپ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے کہ کس طرح سے اس چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور اس کا پازیٹیو یوز جو ہے وہ کرنا ہے, یہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اسکلس کو اس حوالے سے امپروو کرنا چاہیے. اچھا بات ایجوکیشن کی ہو رہی ہے, جب بچے کو کسی بھی اسکول میں تعلیم کی طرف جو ہے راغب کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے تو پہلے پلے گروپ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے, پھر پری آ جاتی ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب چھوٹی سی ایج میں بچے کو اتنی مصیبتیں ڈال دیں کہ جائے وہاں جا کے بھی تو کھیلنا ہے, تو کیوں نہ گھر کھیلے, یا پیسے زیادہ آ گئے ہیں تو آپ نے جو ہے نا میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ میری اکثر مسز سے بھی یہی بات ہوتی رہتی ہے, وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو مائیں جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ کر دیں. میں ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسلام میں بھی 7 سال نماز کے اوپر چھوٹ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ سختی کریں. تو ہم 3 سال کے بچے کو ہے وہ صرف کہ ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہ آنا شروع ہو جائے اور ہمیں کیئر کی طرف جو ہے نا, اب 3 سال کا بچہ جا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہوگا وہاں جا کر جو ایک چھوٹی سی اس میں جا کے. تو میں اس میں چاہیے پیرنٹس کو نا تھوڑا سا مزید 5 سال تک چلیں کر لیں, اس وقت جا کے بچے کو اسکول کی طرف راغب کریں تاکہ وہ کچھ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک میچور ہونا چاہیے. اور ہمیں مائنڈ سیٹ کہاں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسی فیملیز بھی ہیں بچہ 2 سال کا ہوتا ہے بولنا شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو کتابیں لا دو, اس کو پین اور پیپر دے دو. یہ اب میں ہماری سوسائٹی جو ہے نا ہم لوگ جو پاکستانی ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ یہ دیکھا دیکھی بہت کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو یہ میں خود کیونکہ چیزیں فیس کرتا ہوں اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں ناظرین کے ساتھ. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ تو جانا شروع ہو گیا, ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے. اچھا دوسرا بچوں کا کمپیریزن بھی نہیں ہونا چاہیے, گھر کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے اور باہر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کا ایک IQ لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس نے ڈیفرنٹ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی اٹیچمنٹ پیرنٹس کے ساتھ کتنی ہوتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے.
یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے بچے کی اتنی کم از کم بیسک ایجوکیشن جب آپ اس کو جو کے جی میں ڈالتے ہیں یا پریپ کی طرف لے جاتے ہیں تو اتنی ہونی چاہیے کہ بچہ بات کرے اپنی جو اسکول میں اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ڈسٹربنس والی وہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایج کے پوائنٹ آف ویو سے نا یہ 3 سال والے جو ہے یہ اس کو میں 3 سال کا بچے کے ایڈمیشن کا کیا مطلب ہے کہ جلدی سے پڑھنا شروع کر دے, اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو میچور جو ہے نا ایک سٹیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ فوری طور پر آپ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرا ایک اور جو میں آپ اکثر خود بھی دیکھتے ہوں گے, یہ میڈم سعدیہ صاحبہ بھی دیکھتی ہوں گی کہ یہ جو ہے نا آج کل موبائل دے دیتے ہیں بچے کے ہاتھ میں, کھانا کھلانا ہے موبائل دے دیا, اور وہ جو ریلز ہے اس کے اوپر بڑی سخت جو ہے انتباہ جو ہے ڈفرینٹ آپ دیکھتے ہوں گے چینلز کے اوپر بھی آتا ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ برین کے اوپر بڑا سخت افیکٹ کر رہی ہیں یہ جو چیزیں, فوکس لیول ہے آپ جی بالکل کمی آ جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ اتنی ویڈیوز دیکھی جاتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ ان کی جو ہماری ویکیبلری ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ہمارے بچوں کے جو ہے نا شامل ہونا شروع ہو گیا. کہ اگر انڈین کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو اس کی آنا شروع ہو گئی ہے, اور کوئی اور دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس زیادہ تر ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آپ کی اسٹرانگ چیز ہے نا وہ آپ کی مدر لینگویج ہے. اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں, وہ اکثر ہمارے عزیز ایک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے بچے کو اپنی مدر لینگویج سکھائیں, اگر وہ اس کو آ جاتی ہے تو باقی جو چیزیں تو اس نے جا کے ویسے اسکول میں جو ہے نا وہ سیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو سٹارٹ جو ہے وہ بچے کا جو ہے انگلش سے لیتے ہیں. اچھا, ہم نے موبائل کا ذکر کیا کہ بچوں کا جو برین ہے اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہو پاتا, تو کیا کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ فون یوز کرتا رہا ہے, ریلز دیکھتا رہا ہے, ویڈیوز دیکھتا رہا ہے, اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا, کیا پازیٹیو وے میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنٹینٹس کس طرح کا دیکھ رہا ہے. اگر وہ اس طرح کا دیکھ رہا ہے میچور قسم کا, اور ویسے بھی کوئی فلٹر میں نے تو اندازہ لگایا کوئی فلٹر بھی نہیں لگے وہ خاص کہ بچے کی ایج کے مطابق کوئی فلٹر لگا ہوا ہمارے یہاں, اور جو اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیرنٹس کے ہوتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ کیوں نہ بنے ہو, وہ باقی انسٹاگرام کی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کنٹینٹس اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں اب دیکھیں کہ وہ کس لیول کا یوز کر رہا ہے. اچھا, ایک یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر کارٹون بھی دکھائے جا رہے ہیں تو بچے کی ایج کے لیول کے مطابق نہیں دکھائے جائیں گے, جو لگے ہوئے ہیں وہ دکھا جائیں گے. جی بالکل, یہی تو پرابلم ہے. آپ یوٹیوب کا اکاؤنٹ, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کے بچے یہ چیز دیکھیں اور آپ ان کو تھوڑا بہت بزی, ایک تو ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس صبح ہاتھ میں موبائل دیا اور رات تک. اچھا, بچے اس میں ہائپرنیس بھی بڑھتی ہے. میں اگرچہ کوئی سیکیٹرسٹ نہیں ہوں لیکن میں اندازہ اپنی فیملی اور ان چیزوں سے لگا سکتا ہوں کہ بچے سے آپ موبائل لینے کی کوشش کریں, بچہ آپ سے لڑنے پہ آ جاتا ہے. تو وہ ہائپرنس جو ہے نا ان کے اندر, بچوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پتہ نہیں کیوں میں ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں, اگر فون کی ذکر ہو رہا ہے تو میں آن لائن کلاسز کے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے بچے کو ٹرینڈ نہیں کر پاتے. بچہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, کلاس چل رہی ہے, تو کیا اس طرح سے بھی پڑھائی ہو سکتی ہے؟ بچے پہ کیا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آن لائن جو ہے وہ فیس ٹو فیس کلاسز کا نیم البدل نہیں ہے. وہ تو اس وجہ سے ہے کہ وہ تاکہ جو کلاسز جو ہیں اور جو کورس کنٹینٹ ہے وہ ٹائم کے اوپر جو ہے نا ہم کر سکیں. زیادہ تر یہ ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ جوائن بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ کلاس کے اوپر موجود نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایکسپیرینس ہے. اینڈ کے اوپر ہم اناؤنسمنٹ بھی کرے تو آگے تو جواب نہیں آتا. تو پہلی پریفرنس ٹو فیس ہے, اور وہ ٹریننگ ہے. ایجوکیشن ایکچولی ہماری ایک ٹریننگ ہے. ہم نے یہ ایجوکیشن میں یہ چیزیں لرننگ کرنی ہوتی ہیں, اور وہ باہر بیٹھا ہوا بچہ جو ہے یا وہ جو کلاس میں جو بیٹھا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, کچھ بچے تو جوائن کر کے سو بھی جاتے ہیں. اچھا, جی وہ سنتے رہتے ہیں. لیٹا ہوا بندہ جو آپ کھانا کھا لیں آپ کا رسپانس وہ نہیں رہتا, اور جو بچہ جو ہے وہ لیٹ کے جو ہے کان کے اوپر جو ہے وہ لگا کے ہینڈ فری وہ سن رہا ہے, وہ اس کا کیا رسپانس ہوگا. تو وہ ٹیچرز وغیرہ جو ہے وہ بھی بیچارے بولی جا رہے تھے, سامنے نظر نہیں آتا. پھر کسی کو آپ کہہ نہیں سکتے, آپ خصوصاً بچیاں جو ہوتی ہیں کہ آپ کیمرے پہ آئیں, آپ سامنے بیٹھے, وہ بھی بڑا ایک اس کو کس طرح سے پتہ نہیں لیتے ہیں. یہ بھی بیچارے ٹیچر کے اوپر ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہوتی ہے. برین پہ بات کر لیتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈگریز حاصل کرتے ہیں, لیکن باہر چلے جاتے ہیں اچھی اپرچونٹیز کی تلاش میں. کہ یہاں پہ جابس وغیرہ ملنا ناممکن ہی ہوتا جا رہا ہے.
دیکھیں عروج صاحبہ، میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں. ہمارے پاس اگر آپ ایجوکیشنل جی ڈی پی دیکھیں نا، یہ تو آپ تو ایک اور بات کر رہی ہیں، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس میں جیسے آپ نے یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کی نا، وہ میں اس طرح اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ کروں، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں. میں ہماری جو جی ڈی پی پرسنٹیج ہونی چاہیے ایجوکیشن میں وہ 4% تک ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہمارے پاس 7 اور 9 کے درمیان پھر یہ میرا خیال ہے اس سے بھی شاید پیچھے کی سائڈ پہ ہو، کیونکہ جو بجٹ میں جو ایجوکیشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیسہ جو ہے وہ پھر کہیں اور جگہ پہ لگ جاتا ہو. آپ اندازہ لگائیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو پیسہ پہلے ملتا تھا، اس وقت وہ پیسہ وہ آج 2018 میں جو ملتا تھا نا وہی آپ تک مل رہا ہے. اسی آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیلریز بڑھ رہی ہیں اور یونیورسٹی جو سیلریز دے رہی ہیں، اس وقت کیا اس وقت پوزیشن ہے کہ سیلریز جو بڑھتی ہیں لیکن جو کنٹریبیوشن آف گورنمنٹ ہے وہ نہیں بڑھ رہا. الٹیمیٹلی وہ ڈائریکٹلی طور پر وہ ایفیکٹ پڑتا ہے فی کے اوپر. فی بڑھتی ہے تو جو ایجوکیشن ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ایڈمیشن کم لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس سال پتہ چلے گا کیا سچویشن ہے کہ ایڈمیشن کتنے % تک ہوتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم یونیورسٹیز نے بہت سفر کیا ہے. ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو کہتے تھے ان کی تو بہت زیادہ فی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بچے آلموسٹ آ ہی نہیں پا رہے. یہ بڑا ایک فیکٹر ہے. پہلے تو میں نے یہ کا کہا تھا، دوسرا یہ ایجوکیشن کے فی کے حوالے سے کہا. اچھا رہی صحیح بات، ایک تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں آگے ہائر ایجوکیشن میں، اور دوسرا جو ہے جو یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈنٹ جو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں اپنے ملک کا اثاثہ ہیں، جن کے اوپر ہم کروڑوں روپے جو ہے گورنمنٹ لگا رہی ہے، وہ لوگ اب باہر کے جو کنٹریز ہیں اس میں جانا شروع ہو گئے. خصوصاً جو ہمارے پی ایچ ڈی لوگ ہیں، آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لے لیں یا یونیورسٹیوں سے آپ کسی ٹائم منگوا لیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت چائنا میں کتنے ہزار قریب پاکستانی جو ہیں وہ پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں وہاں پر. اس وجہ سے صرف گئے ہیں کہ یہاں سے ان کو جو ہے وہ کھپت ان کی نہیں ہو رہی. میٹیریل ہم نے بنایا، پیسہ ہم نے لگایا، اس کا فائدہ جو ہے وہ باقی کنٹریز لے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پوچھا جاتا تھا نا، ہر والدین کی کوشش ہوتی تھی کہ بچے کو ڈاکٹر بنا دیں یا ٹیچر بنا دیں. اچھا اب ڈاکٹرز کے بھی حالات برے ہیں، ٹیچرز کے بھی برے ہیں، پھر بندہ کیا کرے؟ اب آپ اندازہ لگائیں ڈاکٹر کے حالات کی یہ سچویشن ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ان کی جابز ایڈورٹائز نہیں ہو رہی. اب وہ اگر کسی کلینک کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں تو وہ بیچارے شرمندگی کے مارے اپنی سیلریز نہیں بتاتے. اب وہ ہماری کنسیڈر کی جاتی ہے سب سے کریم کلاس، ہمارے جو میرٹ بنتا ہے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اب وہ شرمندگی کے مارے. اچھا دوسرا ایک ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں اس میں بننا بچے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اب بس میں تو یہی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 2 شعبے ایسے ہیں جن کو آپ میکسیمم سبسیڈائز کریں، ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ایجوکیشن سیکٹر ہے اور ایک ہیلتھ سینٹر ہے. مریم نواز صاحبہ ایجوکیشن پہ تو بہت کام کر رہی ہیں. جی بالکل کر رہی ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ ان کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ یہ فی کا جو لیول ہے نا وہ نیچے کی طرف آنا چاہیے. اور سعدیہ کا بھی موقف جان لیتے ہیں کہ سعدیہ آپ کیا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی؟ اچھا میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمیشہ وہ ڈارکنس میں سے نا پازیٹیو چیزیں نکالتا رہتا ہے، تو وہ مجھے ابھی جو رہو صاحب نے کلاسرا صاحب نے جون سا ہے وہ بہت چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اس میں سے یہ بھی پازیٹیو ہے، اس میں یہ بھی پازیٹیو ہے، یہ بھی پازیٹیو ہے، تو چلے میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں پہلی چیز تو یہ جو ہم ہر چیز ایک تو گورنمنٹ کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، obviously ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر وہ لوگ ہیں جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کے لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک فیس سیونگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارا اپنا جو ایک پرسپیکٹیو یونیورسٹیز کے حوالے سے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یونیورسٹیز اب بچوں کی فیسوں کے اوپر ریلائی کرنا ختم کریں. مطلب یہ سوچنا کہ بچے کی فیس آئے گی تو اس میں سے سیلری نکلے گی یا اس پروفیسر کی تنخواہ جائے گی یا اس ریسرچ کے لیے جو سی چیز ایلوکیٹ ہوگی. میرا خیال ہے کہ جہاں دنیا اتنی بدل رہی ہے نا، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بدل جانا چاہیے. کس طرح ایکسپینسو کو کیسے بیئر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹینیبلٹی ماڈل اچھی یونیورسٹیز، باہر کی یونیورسٹیز کے ماڈلز کو اسٹڈی کریں جہاں یونیورسٹیز انڈسٹری کے ساتھ الائن ہے.
ان کو انڈسٹری پیسہ دیتی ہے. جو ایک پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, فل پروفیسر ہے, اس کے پاس انڈسٹری کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. انڈسٹری ڈائریکٹ انویسٹ کرتی ہے آپ کے اوپر. آپ اپنے آپ کو, جو ہمارا پی ایچ ڈی ہے, پی ایچ ڈی کوئی مذاق والی چیز تو نہیں ہے, اٹس اے ہول ڈگری. ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکل ہیں ایک سیکٹر کے اوپر کام کرنے کے لیے. آپ اگر اسکلڈ ہیں تو آپ اپنا اس پروجیکٹ کو, اس چیز کو اس طریقے سے اپنے لوکل پرابلم کو انڈسٹری کے پاس لے کر جائیں کہ وہ مجبور ہو کہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ریسرچ بھی کریں اور ہمیں بھی اس کا فائدہ دیں. تو دیکھیں اس سے انڈسٹری آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گی. آپ یو ایس کی بہت, آپ چاہے سلیکون ویلی کو اسٹڈی کریں, آپ چاہے دنیا کے جس بھی ملک میں, آپ اپنے برادر اسلامی ممالک کو اسٹڈی کریں, بہت سے ممالک جو انڈسٹری بیس ریسرچ ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹری جب آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہے نا, تو آپ کا وہ جو فلی ریلائے ہے کہ آپ نے صرف بچوں کی فیسوں سے چیزیں نکالنی ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کو اتنا اپ گریڈ کریں, گورنمنٹ کے فنڈز پہ نہ ریلائی کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے. یہ ایک وہی ہے کہ جیسے گھر میں ایک کما رہا ہے اور سارے کھا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس اپروچ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کی ریسرچ تھیسس تک نہ رہنے دیں. ایک تھیسس بنا, ایک موٹا سا کاغذ 150,000 پیجز کا بنا, اور ایک ٹرینڈ تھا جس کا جتنا موٹا تھیسس ہے اس نے اتنا ہی اچھا کام کیا ہے. یہ بھی کسی سے لکھوا لیا جاتا ہے. بالکل, اس کو ختم کر. میرا خیال ہے کہ تھیسس چلے رائٹ اپ اس کا ختم نہ کریں, لیکن پروڈکٹ بیسڈ تھیسس رکھیں. کوئی ریسرچ میں سے ایک پروڈکٹ نکلنا چاہیے, وہ مارکیٹ میں ہونا چاہیے. وہ چلتا ہے نہیں چلتا وہ ایک علیحدہ بات ہے, ایفرٹ اپنی پٹ کریں. اگین میں اس پہ ایمفسائز کروں گی لوکل پرابلمس کو اڈاپٹ کریں. تھرڈلی جو ایک چیز تھی ہمارے ہاں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کو یہ بینیفٹ ہم پہلے نہیں دیتے تھے, جیسے آپ نے بات کی کہ یار ڈاکٹر بننا ہے, گرلس کے لیے بہت اچھا تھا, ٹیچنگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اور پروفیشنز نہیں تھے. ہمارے ہاں اب اتنا بڑا ایک اسکوپ ہے. جو ایک سر بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی مینشن کیا کہ بچے باہر جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں بھی پازیٹیو چیز ہے. آپ نے یہاں سے ڈگری حاصل کی ہے, آپ ضرور جائیں. میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی ایجوکیشن کریئر کے اندر ایک ڈگری باہر سے لیں. آپ بی ایس یہاں سے کر رہے ہیں, فائن انف, ایک ایم ایس باہر سے کر کے آئے. اس سے پازیٹیوٹی کیا, اٹس ناٹ اے برین ڈرین, اٹس اے ورائٹی, اٹس اے ڈائیورسٹی, اٹس اے اڈیپٹیشن, اٹس انوویشن. آپ باہر جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کہاں کام کر رہی ہے. اس کے بعد آپ وہاں جائیں, بالکل آپ وہاں پیسہ کمائیں, لیکن جب آپ واپس اپنے ملک میں آنا چاہیں تو یہاں آپ کو اچھی جگہیں, ایسے لوگ مل جاتے ہیں. آپ انڈسٹری سے بات کریں نا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسکل بندہ ہی نہیں ہے, اور بچے کہتے ہیں ہمارے پاس جاب ہی نہیں ہے. تو گیپ یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو کیا کیا جائے؟ گیپ ادھر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الائن نہیں ہیں. سر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ انہوں نے بہت, میں ان کے کافی پوائنٹس جو ہے وہ انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے بالکل اہم بات کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں ایز فار ایگزامپل ان کو تھوڑا سا دینا چاہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسکالرشپس دیے تھے ہمارے لوگوں کے. میں خود اس کا بینیفیشری ہوں, اور پرویز مشرف صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ان کے دور کا کام ہے. دوسرا, میں ایجوکیشن میں شہباز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ نہ کہیے گا کہ بھائی میرا کسی پولیٹیکل اس سے نہیں ہے, میں وہ جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل میرٹ وائز کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے لیپ ٹاپ دیے تھے اس کا بھی اسٹوڈنٹس کو بے انتہا فائدہ ہوا ہے. کبھی یہ جو ہے اسٹیٹس سمبل استعمال ہوتا تھا, لیکن اس کا یوز ہوا ہے اور بچے آج کل لرننگ کر رہے ہیں. سولر بھی دیے جاتے ہیں, اسکوٹیز بھی, جی اسکالرشپ بھی دیے تھے. پرویز مشرف صاحب کے اسکالرشپ پہ بے انتہا اس وقت, اور ابھی تک وہ اسکالرشپ کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا برین ڈرین کے حوالے سے, اب وہ اس وقت جو بچوں نے وہاں پر ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی, جو ہائی ٹیک لیبس میں انہوں نے کام کیا تھا, جب وہ یہاں پاکستان میں آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی. اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ یہاں پہ وہ اپنا ٹائم پورا کر کے پھر واپس دوبارہ جا رہے ہیں. اب وہ بچہ, جیسے یہ محترمہ سعدیہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ واپس آ کے پھر کیا کرے, ان کے اس پوائنٹ آف ویو سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ میں بینگ میں یہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا سعدیہ بتائیں, میں تھوڑا سا ایک چیز کا میں تھوڑا سا بس اضافہ کرتا جب اس میں, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات کی ہے, اور جس کی میں خود بھی کمی محسوس کرتا ہوں, کہ ہمارا انڈسٹری کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ بالکل نہیں ہے, اور پرابلم کے اوپر ہماری ریسرچ نہیں ہو رہی. یہ بھی بڑا انہوں نے اہم ایک پوائنٹ کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن, وہ ہمیں پرابلم دیں, اور اس کی بیس کے اوپر ہم اس کا سولوشن دیں, اور اس کے پیٹنٹ کے طور پر جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ملنے چاہیے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی نے ایک رائس کا ایک سیڈ بنایا ہے PU 786 کے نام سے. اب وہ ہم نے جو پیٹنٹ کروایا ہے, تو الحمدللہ وہ پیٹنٹ جو ہے وہ ہم نے ایک پیسٹیسائڈ کی ایک کمپنی ہے اس کو پھر سیل آؤٹ کیا, اور اس سے اچھی خاصی ارننگ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں گئی ہے. تو یہ میڈم, ٹیچرز کا ایک روایتی طریقہ کار بھی تو موجود ہے نا, کہ بس اچھا ٹیچر ہیں
تو بس اٹینڈنس لگائیں گے اور آرام سے جو ہے بچے پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں. سعدیہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اب ٹیچر وہ نہیں ہے جیسے کہ بینگ مائی سیلف. اب استاد جون سا ہے نا, استاد کی پہلے بھی میرا خیال ہے ڈسکرپشن یہ نہیں تھی, مطلب بینگ اے مسلم بھی استاد آپ کو تربیت کرتا ہے, اور وہ تربیت آپ کی اخلاقی بھی ہے اور آپ کی تعلیمی بھی ہے. بالکل. آپ نے کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے, جیسے بھی آن لائن کلاسز کی بات ہو رہی تھی کہ بچے سو جاتے ہیں یہ اخلاقیات ہم نے بچے کو دینی ہوتی ہیں, یہ ذمہ داری اس پہ ہم نے دینی ہوتی ہے. وہ اس کو کس طریقے سے لیتا ہے نہیں لیتا, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے بینگ استاد کہ آپ اس بچے کو اتنا پالش کر دیں کہ اس کو اگر وہ یہاں سے پاس آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو جب اسے پرابلم آئے تو وہ اپنا استاد اس کے ذہن میں آنا چاہیے. دوسری چیز یہ اپنی جو لینگویج ہے اس کے اندر جو ریسرچ ہے یا جو مقالہ ہے, جس زبان میں آپ سوچتے ہیں نا, آپ کے ایک ذہن کی زبان ہے, آپ کی سوچ آپ کو جس زبان میں آتی ہے وہ زبان سب سے بہترین اظہار ہے آپ کا. آپ انگلش میں سوچنا چاہتے ہیں اور آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, آپ انگلش میں سوچیں. آپ کو اردو میں سوچ آتی ہے, پنجابی میں سوچ آتی ہے, آپ اس مقالے کو اپنے اندر لے کر آئیں اور اس کے اوپر اورینٹ کریں. دوسرا یہ کہ جب آپ باہر جا کر, جیسے سر نے بات کی کہ ہم بالکل, میں بالکل اس حق میں ہوں کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ڈگری کا ایک لیول باہر سے ہونا چاہیے. آپ وہاں جاتے ہیں, ہائی ٹیک لیبس میں کام کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اس چیز کو زیوم کر لینا کہ میرا ملک جب میں جاؤں گا تو اسی طرح کی ہائی ٹیک لیب میرے لیے لے کے بیٹھا ہوگا, ایسے کسی ملک میں نہیں ہے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. گھر میں روز یونیورسٹیز کے اندر, جیسے کہ ہماری یونیورسٹی ہے, ہمارا کیفیٹیریا ہے, وہاں ملک شیکس روز بنتے ہیں, اور بنانا کے جو چھلکے ہیں یا جو پھلوں کے چھلکے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. ہم انہیں کچھ بھی نہیں کرتے, ہم صرف اس کو ویسٹ میں پھینک دیتے ہیں. سو آئی کوائنڈ دس آئیڈیا, میں نے اپنے بچوں کو ایک پروجیکٹ دیا, میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں بہت ایک ریسرچ جو سی وہ ہائٹ پہ تھی کہ جو ایسے ریشہ دار پھل جن کے چھلکوں میں بھی ریشہ ہوتا ہے اس سے تھریڈز بنائے جا رہے ہیں. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان جون سا ہے پھلوں کے چھلکوں کو یوز کیا جس میں کیلا تھا, جس میں جون سا ہے اور ریشے دار جون سا تھے. ہم نے کہا کہ اس کو کمبائن کرتے ہیں اور اس میں سے ہم تھریڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو بنانا کا بیڈنگل ہوتا ہے جس کے اوپر کیلا لگا ہوتا ہے اس کے اندر بہت اچھا ریشہ موجود ہے. تو میرے بچوں نے, ہم نے اس پہ کام کیا, اس سے ریشے بنائے, تھریڈ بنایا. تھریڈ کی پھر ایک موٹائی ہوتی ہے جو خاص طور پہ تھریڈ آپ کا گھروں میں یوز ہوتا ہے یا جب سلائی کے لیے یوز ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. رسی بنانے والا اس کی موٹائی اس کی علیحدہ ہوتی ہے, اس کی فنیشنگ علیحدہ ہوتی ہے. ہم یہ چیز انڈسٹری کے پاس لے کر گئے, ہم نے ان کو بتایا کہ یہ چیز 2-3 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور اگر آپ اس کو لے سکتے ہیں. اب انڈسٹری واز لائک دے ور کنوینسڈ, لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مشین ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ اس پہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, ہم اس پہ مشین بھی ہم لا سکتے ہیں, ہم اس کو یہاں مینوفیکچر کروا سکتے ہیں. پھر ہم نے اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کہا, یو سی پی کی, کہ آپ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز بنا دیں جس سے اس چیز کو ہم لوگ تھریڈ کو جو ہے وہ سکویز کر لیں یا اس لیول تک لیں. سو اس چیز کو زیوم کرنا کہ میں یو ایس میں کام کر کے آئی ہوں اور یو ایس میں ایک ہائی ٹیک لیب تھی اور میں جب پاکستان جاؤں گی میرے لیے کیسی ہائی ٹیک لیب بنی ہوگی, ایسا نہیں ہے. ایک تو اس ازمپشنز میں جینا ہمیں چھوڑنا ہوگا. وی شوڈ فیس دا ریالٹی. آپ کا ملک ہے, یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کی دھرتی ہے, وہاں جائیں, آپ نے وہاں رہنا ہے, آپ وہاں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کبھی دل کرے کہ نہیں میری ملک کو میری اب ضرورت ہے, آپ ضرور واپس آئیں. یا آپ کو شاید بستر نہیں ملے گا, کچھ نہ کچھ سیکریفائس آپ کو ضرور کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ جتنا وسائل آپ کو یہاں ملیں اس میں کام سٹارٹ کریں, پھر لوگوں کو کنونس کر لیں. دیکھیں یہ بہت ایک خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے لوگ پاکستان کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. جہاں آپ کنونس کر لیں نا کسی کو کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ صرف ملیں اور ہم قدم سے قدم ملا لیتے ہیں, یہ کام ہوتا ہے. پاکستانی دے آر ویری ویری اسکلڈ, آئی کیو لیول ہمارا سب سے زیادہ ہے, ہم لوگ بہت اسکلڈ لوگ ہیں, بہت ذہن کے اندر, لیکن ہم اچھا سوچنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی ہمیں تربیت کرنی ہے. ہم استادوں پر بہت زیادہ اس وقت برڈن ہے. میرا خیال ہے ہم سارے ٹیچرز کو ایک لائن ہونا چاہیے, ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے, یونیورسٹیز کو آپس میں ایک ساتھ میں بالکل ایک ٹریڈیشنل سا جو طریقہ کار ہے اس میں سے نکل آنا چاہیے. بالکل میں کہی ہوں کہ اب ہمارا وہ جو ایک وہ ٹرینڈ تھا نا پچھلا پڑھانے کا کلاس ہے, میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا, میں چلی گئی یا میں بس میرا کام ختم ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے کے لیے استاد ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشن رکھیں, ان کی بات سنیں. بچے بہت آئیڈلائز کرتے ہیں آپ کو, کہتے ہیں صرف ٹیچر غلط نہیں ہو سکتا, گھر والے سب غلط ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے استاد نے کہہ دیا تو وہ ہماری ذمہ داری سے مطلب بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس لیول پر لے کر لائیں کہ وہ ہماری بات سیکھ بھی لے گا. کیونکہ میرا خیال میرے اپنے 2 بچے ہیں تو وہ مجھے آ کے اپنی ٹیچر کی ماما ٹیچر نے آج یہ اچھی بات کی تھی, تو وہ مجھے میرا خیال ہے استاد ایک قدرتی طور پہ ایک انسپریشن ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے بچے کو لے کر چلنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم پاکستانی, میرا خیال ہے موسٹ بلوور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, یا مجھے اپنے ملک سے بہت ہی پیار ہے, ہم سب کو بہت پیار ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم چیزوں کو آئیڈیلائز نہ کریں,
پریکٹیکلی ہم اسے دیکھیں. ہم کسی بھی ملک میں 100% وسائل نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت اچھی آپ کی بات تھی کہ فنڈز کی طرف نہ جائیں, اپنی مدد آپ کریں, اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کریں, پروجیکٹ پہ کام کریں, ایسے مطلب بغیر کہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہم چلتے ہی جا رہے ہیں, کوئی منزل ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہمارے اوپر ایک یہ بھی برڈن ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری یونیورسٹی سے تو اس کو ہماری مطلب UCP نے بہت زیادہ اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. ایک ہماری اپریزل سے لگتی ہے اور اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ جی آپ نے کتنی کلاسز پڑھائیں, کتنا کیسا کیا. لیکن ہم نے ایک چیز یہ اڈاپٹ کیا کہ ہم نے انوویشن کو ایڈ کر دیا. آپ کے پروجیکٹس ہوں گے, پروڈکٹس ہوں گے, اس کے اوپر آپ کو جو سے اپنے گول خود ہم سیٹ کرتے ہیں. مطلب میرے اس سال کے 3 گول ہیں جو میں نے خود ہی سیٹ کیے ہیں, مجھے لیوریج دیا ہے میری یونیورسٹی نے کہ آپ اپنے تینوں گول خود سیٹ کریں, اس پہ کام کریں, اینڈ دین اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا تھا اور اس بیس پہ آپ اپریزل لے لیں. سو دس از لائک اٹس اے پازیٹیو تھنگ. یہ ہم سب یونیورسٹیز کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر. اچھا, اس طرح جو محمد علی صاحب کا ایک تھا کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں, اس طرح وہ بھی چیز اوور کم ہو جائے گی. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو روش پتا ہوگا کہ صرف میڈیکل کالجز کی سیٹس بھی کم رہی ہیں. اچھا, اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب بچوں نے ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے؟ آئی مین MBBS آپ کو چاہیے. ہمارے پاس ابھی کھپت ہے, ہمارے پاس کم ہیں لوگ, ڈاکٹرز کم ہیں, لیکن ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز بھی کم ہیں. بہت کم وہ لوگ جو کہ واقعی اپنے اس کام کو عبادت سمجھتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ سب غلط ہیں, میں یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ ڈیڈیکیشن بڑی ضروری ہے ڈاکٹری کی شعبے کے اندر. ویسے میں میڈم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر بھی ہارڈ ورکنگ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی ایک لمیٹڈ جو ہے وہ اس نے پیشنٹ چیک کرنے ہیں, لیکن وہ بیچارہ صبح 8 بجے سے بیٹھتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 4 بجے تک جو ہے ایک بندہ کم از کم 1000 کے قریب پیشنٹ جو ہے وہ چیک کرتا ہے. اس سے زیادہ اور کتنا ہارڈ ورک کریں. ہاں نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کمی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا ٹرینڈ بھی تھوڑا چینج ہوا ہے کہ وہ اب ڈفرنٹ اور فیلڈس کو دیکھ رہے ہیں. مے بی AI کے آنے سے بچے جو وہ زیادہ اس فیلڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, ان فیلڈس کو الائن کرتے ہیں جہاں AI کا استعمال زیادہ ہے. یہ بھی 5-6 سالوں میں نا ابھی چیزیں آرام سے ہمیں اس کا ٹرینڈ بھی سامنے آ جائے گا. ایک دفعہ جب کوئی نئی فیلڈ آتی ہے, جیسے سر نے ذکر کیا تھا, آئی ریمبر جب ہم لوگ ابھی FSC کر رہے تھے اس وقت MBA کا بہت ٹرینڈ تھا. ہمارے پاس ریکارڈ MBAs تھے. جی بالکل ہے. اور اس کے بعد آہستہ صاحب سب بلکہ وہ جی گلی معلوم میں جو ہے وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ یہ بھی انشاءاللہ یہ ابھی ایک بوم ہے, اس کے بعد چیزیں ریئلائز ہو جائیں گی, ہمیں مل جائے گا اور دوبارہ سے ہم ریگین کر لیں گے. بہت شکریہ. سعدیہ ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہے. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر ہیلتھ ڈیٹا بھی جو ہے ہیک ہو سکتا ہے, لیک ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے ڈیٹا کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی کلاسرا صاحب, جنہوں نے بات کی کہ آخر یونیورسٹیز میں کیوں اتنی ریشو کم ہوتی جا رہی ہے ایڈمیشنز کی, کیوں لوگ جو ہے ایڈمیشن کی طرف نہیں آ رہے, تعلیم سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.